बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हरीम शाह के हवाले से कि आए रोज़ उनकी तरफ से मुज़क्किर खेज़ बयानात और वीडियो अपलोड्स होती हैं हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़, और हुकूमत और उनके इदारों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वो आए रोज़ हुकूमती इदारों को चैलेंज करती हैं और उनके ख़िलाफ़ बयानात देती हैं। यही बयानात अगर कोई आम आदमी दे तो वो शायद हवालात के पीछे हो, लेकिन हरीम शाह के पास पता नहीं ऐसी कौन सी गिद्दर सिंगी है या कौन सी ऐसे हुकूमती राज और वीडियोज़ हैं कि कोई उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करता। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आपने देखी होंगी हरीम शाह की वीडियोस, पिछले काफ़ी अरसे से वो लगातार वीडियोस अपलोड कर रही हैं और हुकूमत को चैलेंज कर रही हैं। क्या कहेंगे आप, ऐसी क्या राज हैं उनके पास कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? देखें मोहसिन साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि एक आवारा लड़की जो है वो हुकूमती इदारों के रेट को चैलेंज कर रही है और मुल्क की बदनामी का बायस बन रही है। मैं समझता हूँ मुल्क की बदनामी के अलावा इस्लाम की बदनामी का बायस बन रही है। उसका नाम अगर देखें जाए तो हरीम शाह आपने अभी फरमाया, तो मैं समझता हूँ ये, मैं तो उसको हरीम ही कहूँगा, शाह नहीं कहूँगा। तो ये हरीम जो है लड़की है, इसने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल जो हमारी, उसको तबाह कर दिया। हमारे जो अखलाकियात हैं उसका जनाजा निकाल दिया इस लड़की ने। और मैं समझता हूँ कि इसके माँ बाप तो शायद लोगों से मुंह छुपाते फिर रहे होंगे कि जिनकी बदनामी का ये बायस बन रही है। और वो सुना है इसके वालिदैन काफ़ी शरीफ लोग हैं, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो इसको शर्म नहीं आती कि ये बैरून मुल्क बैठ के और जिस तरह की वीडियोस बना के, जिस तरह के ब्लैकमेलिंग के इसके पास टैक्टिसेस हैं, और जिस तरीके से ये इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंची और जिस तरीके से हसास इदारों के अंदर तक इसकी रसाई है, तो मैं समझता हूँ ये उन इदारों पर भी एक सवालिया निशान है। लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क में मोहसिन साहब, सियासी तवाइफ़ों ने बड़ा एक माजी में और अभी भी मैं समझता हूँ जैसे हरीम ये है कि ये, मैं तो इसको एक सियासी तवाइफ समझता हूँ जो सियासतदानों के बिस्तर गर्म करती रही है। और मुझे बड़ी बदकिस्मती से ये लफ्ज़ इस्तेमाल मैं बोल रहा हूँ, मैं को खुशी से नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि ये लड़की जो है ये पाकिस्तान की इस्लाम की बदनामी का, और हमारी नौजवान नस्ल जो है, स्पेशली में अगर हमारी जो बेटियाँ हैं उनके लिए ये एक रोल मॉडल बनने के बजाय एक ऐसी लानत बन चुकी है उनके लिए कि जिस पे हम माँ बाप जो हैं वो काफ़ी परेशान है। एक आम, मैंने मुसलमान घरों में जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, मैंने उनके वालिदैन को काफ़ी परेशान देखा है, क्योंकि इस लड़की ने जितनी अरियानी और फाशी फैलाई है और जिस तरीके से सरेआम ये अपनी वीडियोज़ अपलोड करती है, तो मैं समझता हूँ इस पर हुकूमत को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप देखें ना, जैसे उसने अभी ये ताज़ा वीडियो में FI एक और हुकूमती इदारों को चैलेंज किया, तो वो एक सोशल मीडिया पर बड़ा दिलचस्प कमेंट भी था कि चूँकि वज़ारत दाखिला के जो इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, वो शेख रशीद साहब हैं, और आपको पता है कि शेख रशीद साहब के साथ भी इसकी काफ़ी गहरी दोस्ती रही है। इसके अलावा कोई ऐसा वज़ीर नहीं है जिसके हरीम के साथ नाजायज़ तल्लुकात ना रहे हों। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सियासी तवाइफ में इसको कहूँगा, इसने पाकिस्तान को आलमी सतह पे और बैरून मुल्क बैठ के, और इसका जो खामद है उसके मुतालिक पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो भी कोई पुलिस का साबिक मुलाजम और इस तरह का, उसके ऊपर भी कोई भत्ते शत्ते लेता था और जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही करता था। तो उस लूट मार के पैसे से वो बैरून मुल्क बैठ के याशियाँ कर रहे हैं और मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। सियासी अपने जो हुकूमती इदारे हैं इनको बदनाम कर रही है। शाहिद साहब, इस लड़की के कसूर के साथ साथ क्या आपको ये हमारे सियासतदानों का कसूर नहीं नज़र आता कि जिनकी खामोशी और जिनकी ये हरकतें, जिनके बिहाफ पे ये इदारों को चैलेंज कर रही है, वो असल कसूरवार हैं? जी बिल्कुल, देखें जिन्होंने हरीम के साथ अयाशियाँ की हैं, अब वो हरीम जो है वो बड़ी तेज़ लड़की है, बल्कि उसका ग्रुप है लड़कियों का, इसने उनकी वीडियोस बना रखी हैं और उसी वीडियोस के सर पे वो इनको ब्लैकमेल करती है। ये जो चैलेंज कर रही है, पता है कि वज़ारत FI वज़ारत दाखिला के अंडर आती है। अब जब तक शेख रशीद साहब उसको, उनकी वीडियोस उसके पास हैं, जब तक वो उसको तफज़ देंगे FI उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकती। पिछले दिनों आपने उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियो देखी होगी, जो फॉरेन करेंसी रख कर उसने बड़े धड़ल्ले से कहा और बाद में फिर बयान बदल लिया जब उसके खिलाफ यहाँ पर कोई एक्शन FI ने लेने की कोशिश की। और इसी तरीके से आज जो उसकी फ्रेश वीडियो आई उसमें आपने देखें कि उसने बड़े एक गैर अखलाकी तरीके से जो वफाकी इदारे हैं उनको चैलेंज किया।
تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو ایک ایسا قرار واقعی سزا دینی چاہیے اگر یہ پاکستان واپس آتی ہے تو اس کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ اس سے ایک عبرتناک سبق سیکھیں اور کوئی لڑکی کسی شریف والدین کی بہن بیٹی کل کو ایسی حرکت نہ کرے جس سے ملک کی بدنامی ہو, اسلام کی بدنامی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سر شرم سے جھک چکے ہیں مسلمانوں کے. اس لڑکی نے تو مفتی عبدالقوی صاحب کو بھی بدنام کر کے کہیں کا نہیں چھوڑا. مفتی عبدالقوی صاحب کو اس نے بدنام نہیں کیا, میں سمجھتا ہوں مفتی عبدالقوی صاحب نے اور اس نے مل کے اسلام کو بدنام کیا. جب مفتی عبدالقوی جیسے لوگ مفتی ہوں گے تو پھر اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے. ایسے مفتی جو اللہ رسول کے نام پہ اسلام کا نام لیں, ٹی وی پہ آ کے اسلام کا درس دیں اور ان کی ہوٹلوں میں رنگ رلیاں منا رہی ہے, اور آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ کسی سے وہ چھپی ڈکی بات نہیں ہے جو مفتی عبدالقوی صاحب, تو انہوں نے میرے خیال اپنا مقام بھی خود کو بھی وہ ان کی بڑی عزت تھی ایک میڈیا کے اندر رمضان ٹرانسمیشن میں, لیکن انہوں نے خود کو بھی ذلیل کروایا. اور اس لڑکی نے تو خیر کوئی کسر چھوڑی نہیں اپنے والدین کو اور خود کو ذلیل کروانے. وہ سمجھتی ہے شاید یہ, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا, کہ جو یہ حرکتیں کر رہی ہے یہ اللہ اور رسول اور اسلامی جو ہماری روایات ہیں, جو ہمارا اسلام کی وہ ہیں رسم و رواج ہیں, یہ اس کے خلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہی ہے. اور اس کی آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کا نام لیا تو میرے ذہن میں رمضان ٹرانسمیشن کے ماہر عامر لیاقت صاحب بھی آ رہے ہیں جو کہ اسلام کا لبادہ رکھتے ہیں, لیکن ان کی حرکتیں ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. اور اب تو انہوں نے تیسری شادی کر لی جو کہ بری بات نہیں ہے, لیکن جس طرح کی وہ حرکتیں آ کر کرتے ہیں تو وہ کیا میسج جاتا ہے اسلام کا؟ دیکھیں محسن صاحب, 1400 سال سے اسلام کے ساتھ ایک مذاق تو ہوتا رہا ہے. آپ تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھ لیں تو اسلام کی تاریخ کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا گیا اور آج تک وہ جاری و ساری ہے. اور میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی آپ نے بات کی, ایک وہ اس وقت ایم این اے بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, اور کافی عوام میں ان کی یعنی وہ جو پروگرام کرتے تھے اسپیشلی عالم آن لائن کا پروگرام ان کا ایک وقت وہ بہت مشہور, وہی کہہ رہا ہوں نا میں اس سے کہ میں ان کی ذاتی طور پہ بڑی عزت کرتا تھا کہ ایک عالم دین کے ایک ینگ نوجوان بچہ جس کے پاس دین کا اتنا علم, اور وہ علماء کرام کو بٹھا کے پاکستان میں فرقہ وارانہ جو فسادات ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس نے تمام علماء کو ایک سٹیج پہ بٹھا کے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی اور ان کے درمیان ایک ڈائلاگ کروایا, اور کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے اور میں بھی ان میں شامل تھا. لیکن اس ملک کو محسن صاحب ہر بندہ جو ہے نا فنکار ہی ملا ہے اور ڈرامے باز ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فنکار ہے ڈاکٹر عامر لیاقت جس کا نام ہے. جس طرح میں نے حریم کا ذکر کیا, جس طرح مفتی عبدالقوی کا ذکر کیا, وہیں پہ یہ بھی ڈرامے باز نکلا ہے, اور اسلام کے نام پہ اس نے عیاشی کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے. اور دیکھیں اپنی عمر سے 31 سال چھوٹی لڑکی کے ساتھ تیسری شادی کرنا جو کہ جرم نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا اور اپنے بیڈ روم کی ویڈیوز, یہ تو کوئی بھی غیرت مند انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے بیڈ روم کی ویڈیو باہر سوشل میڈیا پہ آئے. تو جس طریقے سے وہ ڈرامے کرتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ذلیل و خوار ہو چکا ہے عوام کے اندر, اور جو لوگ آج سے چند سال پہلے جو اس کی عزت تھی اس ملک کے اندر, اب لوگ اتنی ہی اس سے ڈبل نفرت کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس نے یہ جو ابھی ایک اس نے گانا نئی بیگم کے ساتھ آج میرے خیال وہ اس نے ویڈیو کافی وائرل تھی کہ جب کوئی بات بگڑ جائے تو تم دینا ساتھ, یعنی بجائے وہ ایک اس شادی پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ پچھلی بیوی میری کافی اس کی جو توبہ تھی میڈم اس نے اس کو کافی تنگ کیا, تو بجائے اس کے پہ اللہ کا شکر بجا لاتا اور کوئی اس میں کوئی نعت پڑھتا, کوئی اپنا تلاوت قرآن پاک کرتا اس محفل میں, تو ایک انڈین گانا گا کے اور سر ہماری نوجوان نسل کو ایک ایسا گندا پیغام دے رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ اگر حریم لڑکی ہو کے پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے تو یہ ایک لڑکا ہو کے عامر لیاقت بھی پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. مفتی عبدالقوی اس سے پہلے اسلام کا مذاق اڑا چکا ہے. تو یہ میں ان کو سیاسی طوائفیں کہوں گا. اور خدا را عمران خان صاحب اور جو بھی ہمارے حکومتی ادارے ہیں, میں آرمی چیف سے بھی کہوں گا کہ خدا را ہماری نوجوان بچیوں کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ, سیدہ زینب اور جو ہماری مائیں ہیں نبی پاک کی جو ازواج ہیں وہ ہماری نوجوان بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے, نہ کہ حریم جیسی ایک آوارہ اور گندی عورت جو ہے کہ جو ہمارے ملک کو بدنام کر رہی ہے. تو اس کے اوپر میڈیا پہ پابندی لائیے, پی ٹی اے کو اس حوالے سے سخت احکامات جاری کیے جائیں کہ اس کا سوشل میڈیا جو بھی پیجز ہیں ان کو بلاک کیا جائے اور پاکستان میں اس کی کوئی بھی ویڈیو جو ہے وائرل نہ ہو پائے, اور اس کو میڈیا پہ جو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا اس پہ کسی شو میں نہ آ پائے. اور اس کے خاوند کے خلاف بھی اگر کوئی جرائم پیشہ افراد کے ساتھ یا اس طرح کے اس کے لنکس ہیں, گٹھ جوڑ ہے, تو اس کے خلاف بھی ایکشن لے کے ان کو جیلوں میں ڈالیں, ان کا اصل چہرہ عوام کو دکھائیں. یہ جو میک اپ سے اور یہ بڑے لپسٹک لگا کے اور عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے, یہ اندر سے انتہائی
گندی اور بھیانک چہرہ ہے اس کا حریم کا. اور جو بھی اس جیسی اور لڑکی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے, ان کو اسلام کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, ان کو اسلام کی جو ہماری مقدس روایات ہیں, پردہ ہے, حجاب ہے. دیکھیں نا کل بھارت کے اندر ایک لڑکی نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا کہ جب ہندو انتہا پسندوں نے اس کو للکارا تو اس بچی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے حجاب کے اندر اپنا دفاع کیا, اور مسلمان تمام دنیا کے اربوں مسلمان آج اس پہ فخر کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم جب حریم جیسی دیگر گندی عورتوں کو اور سیاسی طوائفوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا حکومت کو اس کو جب پاکستان واپس اس کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کرے, اور اس کے خلاف کیونکہ اس نے بہت سے سیاستدانوں کی لیے منی لانڈرنگ بھی کی ہے, اس نے ان کے جرائم میں شریک ہے, ان کی کرپشن میں شریک ہے. اگر اس کو پکڑا جائے اور اس سے تفتیش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی سیاست کے بڑے بڑے چہرے جو ہیں ان کے چہروں سے شرافت کا نقاب اتر جائے گا. اور اس کو شاید اسی لیے پکڑا جائے کہ آخر اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں جو اس کو تحفظ دے رہے ہیں, اور یہ سر عام FIA کو اور دیگر سیاسی سیکیورٹی کے اداروں کو چیلنج کر رہی ہے. میرے خیال میں اس سے تفتیش کرنا ضروری ہے. شاہد صاحب, علماء کی آپ بات کر رہے ہیں تو گزشتہ دنوں سندھ ہائی کورٹ نے مفتی نعیم صاحب جو جامعہ بنوریا کے منتظم اعلیٰ تھے, ان کی جائیداد جو ان کے بچوں میں تقسیم کی گئی ہے وہ اربوں میں ڈکلیئر ہوئی ہے. تو مدرسہ رن کر کے اتنی جائیداد اکٹھی کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی فارن فنڈنگ ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی محسن صاحب, بالکل یہ سوشل میڈیا پہ کافی گردش کر رہی ہے خبر, کیونکہ ان کی جو اولاد ہے پسماندگان ہیں مفتی نعیم صاحب, آپ کو اکثر ان کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں, تو بظاہر تو بڑے شریف اور بڑے سادہ سی طبیعت کے مالک لگتے تھے, لیکن ان کی وفات کے بعد جب ان کی اولاد کا پراپرٹی ایشو بنا اور وہ اس حوالے سے کورٹ میں ایشو گیا, ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے, تو اس کے اندر جو ان کے ایسٹس ہیں وہ پوری قوم اس پہ رہا ہے, تقریباً 5 ارب کے لگ بھگ میرے خیال میں, اگر میں غلط نہیں ہوں. تو یہ بڑی حیران کن اماؤنٹ ہے کہ ایک مدرسے میں اتنا پیسہ کہاں سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ اس میں فارن فنڈنگ بھی ہے جو مختلف اسلامی ممالک یہاں پہ پاکستان میں فرقہ وارانہ سوچ کو بڑھانے کے لیے ان کو دیتے ہیں, اور کچھ یہ جو ہمارے علماء ہیں بدقسمتی ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے اور اس کو ذاتی استعمال میں لاتے ہیں, ذاتی جائیدادیں بناتے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ, قربانی کی کھالوں کا پیسہ, فطرانہ, یہ آپ دیکھیں آج بھی آپ کسی لاہور کے کسی شہر پہ چلے جائیں, آپ کے مذہبی جماعت کا چندہ اکٹھا ہوتا ہے, وہ اسپیکر پہ لگے وہ چندہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر اس کا چونکہ آڈٹ نہیں ہوتا, حکومت اس طرح توجہ نہیں دیتی. حالانکہ اگر حکومت پاکستان بھر کے مدارس جو ہیں ان کا اگر آڈٹ کروائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی یہاں سے پاکستان کو ٹیکس ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, اور اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے. اگر وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے, اسلام کی اس کے لیے بھلائی کے لیے یا غریبوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے بیت المال کے طور پہ, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے اسی مفتی نعیم صاحب کی طرح جائیدادیں بنائی جانی ہیں تو میرے خیال اس کو اس کا احتساب ہونا چاہیے. شاہد صاحب, پروگرام کے اینڈ پہ حریم شاہ یا حریم شاہ جیسی جو دوسری عورتیں آج کل میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کے نکلی ہوئی ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اخلاقیات کا؟ دیکھیں محسن صاحب, ہمارا پیغام ان کے لیے محبت ہی ہے, اور ہم ان کو, ہماری یہ بھٹکی ہوئی بہنیں اور بیٹیاں ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اخلاق سے, پیار محبت سے اور اسلامی جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں ان کو ہم کوئی تبلیغ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو میرا جسم میری مرضی والا نعرہ ہے نا, دراصل یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے میرا جسم تیری مرضی. یعنی یہ مرد کو کہا جا رہا ہے کہ جسم میرا لیکن مرضی تیری چلے گی. تو یہ جو خواتین ہیں, حریم ہے یا دیگر اس طرح کے, تو میرا یہی میسیج ہوگا کہ ابھی بھی وقت ہے, آپ اپنے والدین کی, اس قوم کی اور اسلام کی اور اپنے خدا کے لیے اس کو ابھی وقت ہے کہ واپس لوٹ آئیں. اور توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھول رکھا ہے, اور صدقے دل سے توبہ کر کے, جیسے ماضی میں ایک ماڈل تھی رابعہ پیر زادہ, آپ نے محسن صاحب یاد ہوگا, انہوں نے بھی اس طرح کی اپنی کچھ ویڈیوز وائرل کی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے سچے دل سے توبہ کر کے, اور آج کل وہ باحجاب آپ کو نظر آتی ہیں اور بڑا ان میں تبدیلی آئی ہے, اور وہ نمازیں پڑھتی ہیں اور تبلیغ کی طرف آ گئی. اس طریقے سے کچھ اور ایکٹریسز ہیں جو اسلام کی طرف راغب ہوئی ہیں. تو میرا ان کو بھی یہی ہوگا کہ آپ خدا را یہ جو آپ جس لائف کو آپ نے اپنایا ہوا ہے, یہ جو عیاشی کی زندگی ہے, یہ 4 دن کی ہے. اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جب لوگوں نے آپ سے منہ پھیرنا ہے بڑھاپے میں, تو اس وقت پھر آپ کو آخرت جو ہے وہ ایک بڑی خوفناک آخرت جو آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی. تو ابھی وقت ہے, آپ جوانی کی توبہ جو شیوا پیغمبری ہے, تو آپ اپنے توبہ کر کے پاکستان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ایک اچھا پیغام دیں, اور پاکستان کو اور اسلام کے لیے اس کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر کے ایک اچھی زندگی کی شروعات کریں.
جی شاہد صاحب شکریہ مہربانی. میں یہاں پہ محسن صاحب یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اسلام ہر انسان کو ایک مذہبی آزادی دیتا ہے، ایک اس کو جینے کے لیے اس کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے اوپر کوئی زبردستی کیا جائے، ان کو پیار سے تبلیغ سے علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی تربیت کریں. اور میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ زندگی اپنانا چاہتی ہیں، اگر آپ کو یہ زندگی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، فلم انڈسٹری کی شوبز کی زندگی، تو خدا رہا اس کو چار دیواری کے اندر تک محدود رکھیں. چار دیواری کے اندر بننے والی ویڈیوز کو باہر وائرل کر کے اس قوم کے اوپر نہ تھوپیں. اس قوم کی نوجوان جو ہے پہلے ہی بہت پیچھے، ہم دنیا میں بہت رسوا ہو چکے ہیں، اسلامی ممالک جو ہیں. تو خدا رہا آپ چار دیواری تک محدود رکھیں اور اپنی جو مرضی ہے یا اپنا جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، اس کو قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر مسلط نہ کریں. شاہد صاحب شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کی یہ بھٹکی ہوئی جو ہماری عورتیں ہیں یہ واپس ہمارے اسلام کی طرف رجوع کریں گی، کیونکہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. اور جس طرح آپ نے رابی پیرزادہ کی مثال دی، اس کے علاوہ اداکارہ نور تھیں، وہ بھی واپس اسلام کی طرف آ گئی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی واپس اسلام کی طرف آ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے شاہد صاحب کی گفتگو. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.